तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी आप सबके लिए। खुशियाँ लुटाता, नेकियों की तरगीब दिलाता, अहले ईमान के सीनों में नूर की शमें रोशन करता माह रमज़ान अपनी तमाम तर रहमतों के साथ जलवा अफरोज़ है। बरकतों और रहमतों से लबरेज़ माह रमज़ान में जहाँ रोज़े नमाज में इजाफ़ा हो जाता है, वहीं सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय की महाफिल की तादाद भी बढ़ जाती है। हर तरफ से कुरान की तिलावत और नातों की सुरीली आवाज़ें कानों में बाबरकत रस घोलती हैं। काबिल तहसीन है वो सना ख्वान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दिलो जान से इश्क़ मुस्तफ़ा में नात रसूल के नजराने पेश करते हैं। आप सब टीवी ने अपनी रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसे ही इन मुमताज़ नात ख्वानों को मदऊ किया और इनसे न सिर्फ गुफ्तगू की बल्कि इनकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम भी सुना, जो हमारी नात रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा रहेगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ नात ख्वान जनाब शोएब बरकाती साहब। अस्सलाम वालेकुम शोएब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या चल रहा है, कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो बहुत अच्छे ही गुजर रहे हैं, बस कुछ चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं, जो मामलात चल रहे हैं आप लोगों के सब इल्म में है। ज़ाहिर है आपसे बेहतर कौन जानता है। जैसा वक्त गुज़र रहा है मुसलमानों पर अल्लाह ताला रहम फरमाए। वक्त के कहते हैं ना कि वक्त की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वक्त गुजर जाता है तो गुजर जाएगा वक्त भी। बहरहाल इस वक्त तो रमज़ान गुजर रहे हैं, बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, छठा रोज़ा हो चुका है। तो रमज़ान में क्या आजकल मसरूफियात क्या हैं? महाफिल चल रही हैं, महफिलें चल रही हैं, फिर कहीं दर्स व तदरीस का सिलसिला है, दर्स व बयान चलता है। ये ज़रूरी है, जिसकी हमें ज़रूरत है। यही सिलसिला चलता रहता है, इसी तरह से वक्त गुजर जाता है। बस यही मामला है, महफिलें होती हैं। अच्छा शोएब, आप अभी नौजवान नात ख्वानों में शुमार होता है आपका, तो ये बताइए आपने नात ख्वानी का सिलसिला शुरू कब किया था? सिलसिला नात ख्वानी का तो एक बचपन से ही घर में माहौल, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ शाह फैसल कॉलोनी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पैदाइश भी यहीं की, रहाइश भी यहीं शुरू से रही। तो यहाँ एक हमारे यहाँ सिलसिला होता था, हमारे जो बुज़ुर्गों का शुरू किया हुआ 60 रोज़ा महफिल मिलाद, जो कि इतनी मशहूर कि जो कराची में, कराची से बाहर भी नाम लोगों ने सुना था, तबसरा चलता था। बाहर हम जब कहीं नात ख्वानी में जाते तो लोग हमसे पूछते थे कि हमारे यहाँ हमने सुना है कि 60 रोज़ा आपके यहाँ महफिल मिलाद होता है, 60 रोज़ा। तो हमने ये बात कही, हाँ जनाब होता है, 60 रोज़ा बिला नागा होता है भाई, रोड हाँ 60 दिन तक चलाना। और हर महफिल के अंदर माशाल्लाह एक तादाद हुआ करती है, और ये महफिलें घर के अंदर पहले कभी शुरू हुई थी। खैर वो चलते चलते ये इतनी वसी हो गई कि हम पहले घरों से बाहर लेकर गली में आए, फिर गलियों में से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, इसके जो रूह रवां हैं, वो इम्तियाज़ भाई हैं हमारे, वो हमारी मस्जिद कादरिया मस्जिद हमारे यहाँ 5 नंबर में है, उसके ज़िम्मेदार भी हैं, वो लीड करते हैं महफिलों को। उससे हमने जो है ये सिलसिला जो एक जुड़ गए हम इससे। शुरू में हम नात नहीं पढ़ते थे, जो एक इम्पोर्टेंट बात जो एक वो करनी, जिस मैं तजीसी नेमत के तौर पे बता रहा हूँ कि बुज़ुर्गों की सोबत भी कितना असर देती है। हम मस्जिद जाते थे, सिर्फ इमाम साहब के साथ मुसाफ़ा करने की जो बरकत थी वो मैं बताऊँ। उन्होंने कहा कि भाई कभी आ जाया करो मस्जिद में, बैठा करो दर्स में। हम दर्स में बैठना शुरू हुए। जब वो नात पढ़ते थे तो हमने सोचा यार हम भी कभी नात पढ़ें। अब जैसे अल्फाज आते थे टूटे फूटे पढ़ते थे। फिर हमारे यहाँ ये 60 रोज़े का जो सिलसिला है, हमने यहाँ हमारे यहाँ बचपन से हम जाते थे। अब जाना शुरू हुए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बढ़ गया कि नात ख्वानी सीखेंगे। फिर जो सीनियर नात ख्वान हैं उनसे सीखा। तो किस से सीखा? हमारे एक बहुत ही मुमताज़ नाम है ज़िक्रिया शेख अशरफ़ी, जो हमारे QTV पर डायरेक्टर हैं, एडिटर हैं। और फिर उनके बाद जो उनके भी उस्ताद हैं शहज़ाद अहमद शहज़ाद, जिन्होंने हिदायत की बख्शिश इस्लामियत में यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने PhD किया, बहुत मारूफ सनाख़ा हैं। और दीगर लोग हैं जिनसे सीखा। कहते हैं ना कि मौला अली फरमाते हैं कि जिससे एक लफ्ज़ भी सीखा वो तुम्हारा उस्ताद है।
اس کا مفہوم ہے. آپ ان لوگوں کا آپ اپنا استاد مانتے ہیں, انہی نے موٹیویشن دی آپ کو آگے ہاں بے شک. نعت خوانی کے لیے. اچھا پھر نعت آپ نے پڑھنا شروع کر دی انہی کی ہاں زیر پھر نگرانی؟ ہاں پھر ان کے زیر آپ کو نگرانی. کچھ یاد ہے کون سی نعت تھی جو سب سے پہلے پڑھی آپ؟ سب سے پہلے ایک کلام میں پڑھتا تھا کہ جس کے لیے لوگ کہتے تھے کہ کیا یہ ایک ہی کلام آتا ہے, تو ہم نے بزرگوں سے کہا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی کلام آتا ہے, تو انہوں نے ہمیں سمجھایا جب ایک جگہ مضبوط ہو جاؤ گے تو آگے بڑھو گے نا. تو پھر ہم نے پھر ہمیں سنائیں جس سے آپ مضبوط ہوئے. ہاں وہ میں کلام ابھی عطا وہ ہو جائے. کلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو, اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو, بند جب خواب ازل سے ہوں حسن کی آنکھیں, بند جب خواب ازل سے ہوں حسن کی آنکھیں, اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا شعیب یہ بتائیں کہ جب آپ محافل میں جاتے ہیں تو کلام کا انتخاب کرنے سے پہلے کوئی ریاضت کرتے ہیں, پہلے سے تیاری کرتے ہیں؟ ہاں بے شک, ظاہر ہے کوئی کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری تو ضروری ہے. تو تیاری ریاضت کیا ہے, بس اتنا ہوتا ہے کہ ایک بار کتاب کھول کر دیکھ لی, اور میں زیادہ تر پڑھتا ہوں اعلیٰ حضرت کے کلام, چونکہ بزرگوں سے یہی سیکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے لیے آپ کو کوئی ٹون کرے کہ بھئی یہ کیا کر دیا, یہ کیا کہہ دیا. تو اعلیٰ حضرت کا کلام تھوڑا سا کہیں کہیں مشکل بھی ہوتا ہے, آسانی سے یاد ہو جاتا ہے. ہاں بزرگوں سے سیکھا ہوا ہے, بس جیسی ان کی تربیت ہے اتنا جتنا یاد ہے اتنا پڑھ دیتے ہیں. حضرت کے کئی کلام ایسے ہیں کہ جو زیادہ تر میں محفلوں میں وہی پڑھتا ہوں. تو وہ کلام اعلیٰ حضرت کا کوئی ایسا کلام جو آپ کا بڑا فیوریٹ ہو یا بار بار جس کی فرمائش کی جاتی ہو؟ ہاں ایک کلام ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف فرمائی ہر ایک اعضاء کی, ان کہ آپ نے ناخن مبارک کی بھی تعریف فرمائی,
آپ کے سینے مبارک کی پورے جسم کی تعریف ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت نے قرآن سے کریم سے سیکھی ہوئی نعت وہ کہی. وہ نعت ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ارشاد. عارض شمس و قمر سے، عارض شمس و قمر سے بیگن وریڑیاں، عارض شمس و قمر سے بیگن وریڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہے وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو چمک ہے تاروں کی، یہ ایڑیوں کی ہی چمک ہے. اب دن میں تو چمک ہے، اب رات میں کیا کیجئے؟ تو رات میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جا بجا پر تو فگن گئے آسماں پر ایڑیاں، جا بجا پر تو فگن گئے آسماں پر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو ہے خورشید شب کو، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، اے رضا طوفان محشر کے تلا تم سے نہ ڈر، شاد ہوں ہیں کشتی امت کو لے گر ایڑیاں، شاد ہوں ہیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شعیب یہ بتائیے کہ نعت خوانی تو ایک آپ کا شوق بھی ہے، ایک آپ کی صلاحیت ہے، اس کے علاوہ پھر آپ کی اور کیا مصروفیات ہیں زندگی میں؟ ایک ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جتنا سیکھو اتنا آگے ڈلیور کر دو، آگے دے دو، بچوں کو سکھاؤ، تو علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. جتنا آتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے کو سکھا دیں. درس و تدریس کا سلسلہ رہتا ہے، ایک اکیڈمی ہے، اس میں ایز اے خادم بس بچوں کی تربیت کرتا ہوں، جیسے جتنا آتا ہے اتنا ان تک پہنچا دیتا ہوں. کہتے ہیں علم دینے سے بڑھتا ہے. بے شک یہ بات ہے. اسی اس پہ کاربن ہیں آپ. اچھا یہ بتائیں آپ نے باقاعدہ تعلیم کہیں سے سیکھی پھر نعت خوانی کا سلسلہ کسی اکیڈمی سے سیکھا؟ ہاں، ہماری ایک اکیڈمی تھی جس میں مقتدر معروف ثناء جن کا نام آج بڑے سنہرے لفظوں میں لکھا جاتا ہے، جنہیں کہیے کہ راشد اعظم، خورشید احمد، صدیق اسماعیل، یہ وہ نام ہیں کہ ان ناموں کو بندہ کوئی بھی نہیں بھول سکتا، کسی وقت میں بھی یہ پرانے نہیں ہوتے، انہیں لوگ یاد رکھتے ہیں. ایک اکیڈمی تھی جہاں یہ سب آتے رہتے تھے، وقتاً وقتاً اپنا وقت دیتے تھے. وہاں یہاں ہماری شاہ فیصل میں ہی وہ اکیڈمی تھی جہاں ایک اسٹوڈیو بھی تھا. وہ ڈاکٹر عثمانی تھے، حاجی رعوف تھے، اور مطلب اس طرح کے ARY سے ریلیٹڈ لوگ تھے یہاں بہت سارے. ایک انجمن تھی پوری. اچھا آپ جہاں آپ سکھاتے ہیں وہ بھی شاہ فیصل میں؟ جی، وہ ہماری مسجد میں ہی ہے. مسجد میں ہی جو ہے ہم نے ایک کلاس رکھی ہوئی ہے. اس میں پہلے درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن، اور وہ درس قرآن میں جو حدیثیں ہوتی ہیں پھر وہ بعد میں بچوں کو بتائی جاتی ہیں کہ نعت میں ہم جو کہتے ہیں کہ نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، تو یہ بات بچوں کو سمجھ آ جائے کہ قرآن کہاں ہے. تو حدیثوں میں
یہ کہاں کہاں حدیثیں ہیں نعتوں میں وہ ان کو بچوں کو بتانا. تو اس طریقے سے یہ ہماری تربیت ہے. نعت خوانی کے سلسلے میں اور کہیں دوسرے شہروں میں بھی جانا ہوگا؟ ہاں اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اندرون سندھ کی طرف جانا، یہ پنجاب، حیدرآباد کہیں تو کیا ایسے. فرق کیا پایا آپ نے کراچی میں اور دیگر شہروں کی محافل میں؟ کوئی خاص فرق آپ کو لگا؟ ذکر تو ذکر ہے، کہیں پہ بھی کیجئے. بات یہ ہے کہ ہاں ذوق میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے کہ کراچی میں تھوڑے ماڈرن لوگ ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ہم بہت زیادہ آگے بڑھ گئے، اور دیکھا جائے تو وہ آگے نہیں بڑھے. بے شک وہ سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں، وہ آگے نہیں بڑھے، پیچھے آ رہے ہیں. اچھا کہتے ہیں ہر چیز جو ہے کمرشلائز ہو رہی ہے، نعت خوانی بھی کسی حد تک ہو گئی ہے، تو آپ بھی پیسے ویسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ ہم نے کبھی کی نہیں، نذرانہ تو اور نہ ہی. ہاں جو نذرانہ ملتا ہے تو جو میرے اطراف کے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ میں رہنے والے جو بچے وغیرہ جو میرے دوست وغیرہ ساتھ میں جاتے ہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس نذرانے کا کیا کرتا ہوں. کہتے ہیں نا کہ وہ دیجیے اس ہاتھ سے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو وہ عمل ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. آپ نے ذکر کیا کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر نعت کے کچھ اشعار ہو جائیں. ہاں میں ایک اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہے، اس کے اشعار پیش کرتا ہوں چیدہ چیدہ، اور وہ عین حدیث ہے. وہ ایسی حدیثیں ہیں کہ وہ آپ نے سنا ہی ہوگا. ایک واقعہ ہے کہ وہ جنگ احد میں وہ جو چشمے جاری ہوئے تھے حضور کے، صحابہ کرام کو پیاس لگی تھی تو پانی نہیں تھا، پیاس لگی تھی. میرے اعلیٰ حضرت نے وہ پورا ایک واقعہ، طویل واقعہ ہے، وہ چند لفظوں میں قید کیا ہے. اور وہ کیا ہے کلام؟ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا خوبصورت کلام. اچھا اب دیکھا گیا ہے کہ آج کل جو ہے اعلیٰ حضرت کا کلام یا ایسا پروفیسر اقبال عظیم کا کلام جو معروف ہوا کرتا تھا پہلے، فاصلوں کو تکلف ہے یا مدینے کا سفر ہے، اب وہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. اب زیادہ تر جو ہے وہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں لوگ، تو ماڈرن یا کلام لکھا بھی زیادہ جا رہا ہے. لکھا زیادہ جا رہا ہے. پھر آپ نے جیسا کہ کہا کہ پھر لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ کلام یہ کیا لکھ دیا ہے. ہاں تو یہ ہوتا ہے. کچھ کلام ایسے ہیں کہ تو کوئی کلاسیکی کلام میں سے کوئی آپ کا کوئی فیوریٹ کلام ہے؟ پروفیسر اقبال عظیم کی کوئی نعت اگر آپ کو یاد ہے تو؟ ہاں کیونکہ میرے بڑے فیوریٹ ہیں وہ، میں چاہتا ہوں. ہاں اقبال عظیم بے شک وہ سچے عاشق رسول تھے کہ جو ان کے پاس آنکھیں تو نہیں تھیں مگر انہوں نے بنا آنکھیں بہت کچھ دیکھ لیا اور بہت کچھ دکھا دیا. آپ نے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. بے شک بے شک. آپ کا ایک بہت ہی پیارا کلام ہے جو آپ نے مدینے جا کر لکھا اور آپ نے بتایا کہ وہاں ہوا کیا کیا، یہ بتایا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد. آپ فرماتے ہیں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں
اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں دیکھے بغیر اپنی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے اقبال مجھ کو ابھی محسوس ہو رہا ہے روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں روضے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں سبحان اللہ. شعیب آپ نے ذکر کیا کہ آپ درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں نوجوان کو یقین نعت کی تعلیم بھی دیتے ہوں گے تو نئے پڑھنے والوں کو نئے لکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نئے لکھنے والے کے ظاہر جہاں سے پروڈکٹ نکلتی ہے ہم کیوں نہ جڑ کو پکڑیں. اب کوئی الفاظ اگر نعت خوانوں پر کوئی ٹون کرتا ہے کہ بھئی یہ کیوں کہا یہ کہ کیسے کہہ دیا یہ الفاظ تو غلط ہیں کہ کئی ایسے شاعر ہیں کہ جو کلام لکھتے ہیں ان کی محبت ٹھیک ہے مگر حضور کی بارگاہ میں جب گفتگو کی جائے تو بڑا سنبھل کے کی جائے قرآن و حدیث کو ملوز خاطر رکھا جائے اور جو شعراء کرام نے چلیں ٹھیک ہے ان کی محبت ہے انہوں نے جہاں تک لکھا سب کی ایک لمٹ ہوتی ہے جس نے جہاں تک لکھا اس کے لیے ٹھیک ہے مگر علماء اکرام جو ہیں ہمارے مساجد میں ہوتے ہیں دارالافتاء ہیں یا کسی ایسی علمی شخصیت سے ایک سینئر ثناخواں سے پوچھا جائے کہ یہ آیا میں کلام یہ پڑھ رہا ہوں کہ یہ پڑھنا ٹھیک ہے. کئی ایسے الفاظ ہم کو خود کو بھی وہ سننے میں آتے ہیں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے کا شوق ہے لوگوں کو سنتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث اس لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہے ہیں اس میں کئی ایسے الفاظ پڑھ جاتے ہیں سامنے کے جن کو سن کر تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ جناب والا یہ جب آپ کلام پڑھ رہے ہیں تو کلام اگر دکھا دیں گے کسی کو تو آپ کی شان میں کمی تو نہیں آ جائے گی. معنی صورتحال نہیں رکھتا. میرا کہنے کا مقصد یہ معنی صورتحال نہیں رکھنا. معنی یہ بات ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں بات کر رہے ہیں تو اتھینٹک ہونی چاہیے پرفیکشن کے ساتھ ہونی چاہیے. جب آپ بات کریں تو آپ کی بات ایسی ہو کہ دل میں اتر جائے نہ کہ ایسا ہو کہ سامنے والا ادھر ادھر نظر دوڑانے لگے اور بات اتنی ہو جتنی ہضم ہو جائے. کیا بات ہے. اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے اور خوبصورت کلام سنانے کا. جزاک اللہ. السلام علیکم.